अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मुराद कामरान हफीज़ चौहान के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा मंजूर। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान साहब, जो कि चेयरमैन हैं मंजिल मुराद पार्टी के। सर वेलकम टू स्टूडियो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज हमारे नाजरीन को आप मंजिल मुराद में किस तरफ लेकर जाएंगे? बहुत मेहरबानी, थैंक यू। असल में मंजिल मुराद से जो बुनियाद है वो ये है कि पाकिस्तान का असल रास्ता क्या होना चाहिए, सही। किस तरफ चल कर पाकिस्तान हमारी और हमारी नस्लों के लिए एक बेहतर मुल्क बन सकता है, और हम जा किस तरफ रहे हैं, क्या खामियां हैं इस वक्त निज़ाम में जिसकी वजह से वो नताइज नहीं बरामद हो रहे जो हमें असल में दरकार है। सही। तो मैं अपने हर प्रोग्राम में गो के पिछले प्रोग्राम में मैं बहुत तफसील से अपने बारे में बता चुका हूँ और मंजिल मुराद की भी बेसिक्स बता चुका हूँ, लेकिन नाज़रीन की सहूलत के लिए जिन्होंने पिछला प्रोग्राम ना देखा हो, मैं अपने हर प्रोग्राम में इब्तदान इसकी जो बेसिक गुजारिशात ज़रूर पेश करूँगा। मंजिल मुराद पार्टी जो है ये इसका जो सबसे पहला हमारा मंशूर है वो है अल्लाह अकबर। और हम जो कुछ भी करेंगे वो रब्बी खुशनुदी के लिए, और उसकी जज़ा भी हमें रब से दरकार है, बंदे से दरकार नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मेरा बिल्कुल फेयर ओपिनियन है, इस पे मैं बड़ी डिटेल से अपने पिछले प्रोग्रामों में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं मुख्तसरन जरूर गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान को जमहूरियत से बेहतर कोई तर्ज़ हुकूमत नहीं, लेकिन पाकिस्तान को जमहूरी सदारती निज़ाम दरकार है जैसा अमेरिका में है। अच्छा। उसमें तीन चीज़ें, एक यहाँ पर जब लाएँ तो इस्लाम को सुप्रीम लॉ होना चाहिए, दूसरा ये कि टू पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, और तीसरा ये कि जो मुंतखब हों और जो इंतखाब करें इनका उम्र के अलावा तालीम का तयन भी होना लाजमी है। ये उसकी बुनियादी है। और इसके साथ जो हमारे है वो ये कि पब्लिक सेक्टर को राइट साइज करने की ज़रूरत है, राइट पर्सन राइट जॉब पर प्लेस करने की ज़रूरत है, और उनकी मराद और तमाम चीज़ें मंतकी करने की ज़रूरत है ताकि मंतकी नताइज बरामद हों और वो करप्शन बाई कंपल्शन से बाहर आ जाए। ये हमारी बुनियादी हैं। इसके अलावा फिर ज़िमनी और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज मैं पिछली तो सदारती तर्ज़ हुकूमत के क्या जवाज़ है और पार्लिमानी क्यों मेरी राय में एक बेहतर तर्ज़ हुकूमत नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो है मुनासिब समझूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर है इसके ऊपर बात करूँ। गवर्नमेंट का सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसके आइन से लेकर आखिरी कानून तक को रिविज़िट रिव्यू करने की ज़रूरत है। और इसका आइन जो है पार्लिमानी तर्ज का दुरुस्त करने, इसको ठीक करते हुए प्रेसिडेंशियल की तरफ लाने की ज़रूरत है, इसको मुख्तसर करने की ज़रूरत है, बामानी बनाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा आइन है जो जब एक चीज़ इख्तिसार से बाहर निकल जाती है ना तो वो अपनी गिरफ्त गवा देती है। इसके साथ यही हुआ है कि इसका आइन गैर ज़रूरी बड़ा है। अच्छा। और इसने अपनी गिरफ्त को कमज़ोर किया। सही। आइन इतना इख्तिसार के साथ होना चाहिए था कि जिसको कोई भी बासानी देख पढ़ ले, और एक आम फहम शख्स भी जो है उसको आइन की बुनियाद समझ में आए। सही। आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा होना मुनासिब बात नहीं है। दूसरा ये कि इसकी छतरी के तले जितने कवानीन बने उन्हें दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। अच्छा। इवन मैं तो ये समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ कवानीन छोड़ गए, बहुत अच्छे कवानीन हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा गवर्न भी किया, लेकिन उनको भी दोबारा रिविज़िट की ज़रूरत है। उनमें बहुत इस्लाहात दरकार है, और निज़ाम की इस्लाह के लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपके आइन और उसके अंडर बनने वाले तमाम जुमला स्टैट्यूटरी लॉज हैं। सही। और यही निज़ाम को एक शक्ल देते हैं। इसको दोबारा बड़े मुखलसी से काबल लोगों के ज़रिए इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या इस्लाह दरकार। तो सर आइन में किस तरह की इस्लाह आपको लगता है कि है ज़रूरी है बहुत इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आइन जो है 73 का जो इस वक्त गवर्न कर रहा है, ये पार्लिमानी निज़ाम को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। अच्छा। हमें तो सबसे पहले इसको प्रेसिडेंशियल की तरफ ले जाना है। उसकी ख़ास वजह कोई? मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि मेरी राय में चूँकि जमहूरियत से तो बेहतर कोई तर्ज़ हुकूमत है ही नहीं, इसके अलावा कोई बादशाहत या कोई मनारकी जो है वो एक अच्छा तर्ज़ हुकूमत नहीं है। जमहूरियत ही सबसे बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत है, क्योंकि जमहूर कहते हैं अवाम को,
اور جمہوری طرز حکومت میں جو سورس آف پاور ہے وہ عوام ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بادشاہت میں منارکی میں یا کوئی ٹیک اوور کر لے اور وہ صدر بن کے بیٹھ جائے تو اس میں اس جمہور کا کوئی کردار نہیں ہوتا یا اس کی بیک پر جمہور نہیں ہوتا. جمہور کا مطلب ہے عوام. تو جمہوریت کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی, دوسرے کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی. جو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے اس کو ہمارے قانون میں کہا جاتا ہے فادر آف ڈیموکریسی. اچھا صحیح. اور پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کو ہمارے قانون میں کہا جاتا ہے مدر آف ڈیموکریسی. اچھا صحیح. میری رائے میں سب سے بہتر نظام وہ ہے جس میں گورنمنٹ کے جو تین اہم پیئر ہیں, مقننہ, عدلیہ اور ایگزیکٹو, ان تینوں کو ایک دوسرے سے مکمل علیحدہ ہونا چاہیے. تینوں کو اپنی اپنی جگہ پر فلی پاورڈ ہونا چاہیے اور ان میں سے ہر دو کا تیسرے پر چیک ہونا چاہیے تاکہ تیسرا اپنی لمٹس اینڈ باؤنڈریز سے باہر نہ جائے. صحیح. اور اس کو اگر سب سے خوبصورت دنیا میں فرسٹ ٹائم ڈیمونسٹریٹ کیا گیا, قرآن اور سنہ میں کوئی طرز حکومت نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہیں وہ ظاہر بات ہے اس میں قرآن اور سنہ ہی جو ہے وہ سپریم لا کی حیثیت رکھے گا. لیکن اگر ہم اپنی سب سے پہلی ابتدائی اسلامک ریاستوں کو دیکھیں جو خلافت کی تھیں, ان کی بڑے اہم جو فیچرز تھے اس میں یہ تھا کہ یہ تینوں مقننہ, عدلیہ اور ایگزیکٹو یہ ایک دوسرے سے مکمل علیحدہ یا ٹو مچ ایکسٹینٹ علیحدہ, اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر فلی پاورڈ, اور ان میں سے ہر دو کا تیسرے پر چیک تھا. صحیح. اور اس کو میں پچھلے پروگرام میں ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہوں کہ وہ کیسے چیک تھا ان کا. تو اس کو میری رائے میں اگر اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ہماری اس خلافت کو کاپی کسی نے کیا ہے نزدیک ترین, تو وہ امریکہ کا جمہوری صدارتی نظام جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورا آئیڈیا ہی ہماری اسلامک اسٹیٹ سے لیا ہے. گو کہ اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہیں, لیکن بیسک جو اس کا آئیڈیا ہے وہ ہماری اسلامک ریاست سے لیا گیا ہے. اور یہ جو پارلیمانی ہے یہ ڈیفیکٹو سسٹم ہے, بیکاز اس میں یہ مقننہ میں سے یہ ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ کسٹوڈین ہے. تو جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے اس کے ہاتھ میں پھر اگر اس کے پاس میجورٹی ہے اسمبلی میں تو وہ پھر بادشاہ بن جاتا ہے جمہوریت کے ریپر میں. ہم سمجھتے ہیں جمہوریت چل رہی ہے لیکن جمہوریت نہیں ہوتی, وہ بیسیکلی ایک بادشاہت ہے. اور میں تو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ بادشاہت جہاں پہ بھی ہے جو بھی خاندانوں کی حکمرانی ہے, خواہ وہ سعودی عرب میں ہے, یہ اسلامی طرز حکومت کے بالکل مغائر ہے. اسلام بڑا جمہوری ہے, اور اگر یہ جمہوری نہ ہوتا تو ایک خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہوتا, اس کا بھائی خلیفہ ہوتا, جبکہ ایسا نہیں ہوا. ہر دفعہ اس وقت کے زیرک لوگوں نے بہتر حکمران کا انتخاب کیا, اور وہ ان کے خاندانوں کی بنیاد پر نہیں تھا. اس لیے جہاں بھی بادشاہت ہے اور خاندانوں کی حکمرانی ہے وہ اسلامی طرز حکومت نہیں ہے. تو میری اس میں یہ ہے کہ ہم آج میں چاہ رہا ہوں کہ پچھلے میں بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں, اور اگر ناظرین پچھلا پروگرام دیکھ لیں تو سمجھ سکتے ہیں. میں اسی کو دوبارہ ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج بات کروں پبلک سیکٹر کے اوپر پاکستان کے. میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کا پبلک سیکٹر بہت اوور ایکسپینڈڈ ہے, اور جن ملکوں نے ترقی کی وہاں پہ پبلک سیکٹر یعنی پبلک کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, خواہ وہ سیمی گورنمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہو, اس کو بہت چھوٹا ہونا چاہیے. کس طرح سے وہ اس کو تھوڑا سا کریں گے ایلیبوریٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بہترین نشانی جو ہے نا وہ جسم میں ہے. بالکل. انسانی جسم کی جو تخلیق ہے نا اللہ نے خوبصورت ترین کی. دیکھیں یہ ہاتھ ہے یہاں تک جاتا ہے, بالکل, ٹانگ وہاں تک جاتی ہے, آپ کے جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لمبس ہیں یہ بڑے بڑے ہیں, لیکن جو اس پورے نظام کو حکمرانی کرتا ہے, جو ہمارے انٹرنل میٹابولزم کو بھی واچ کرتا ہے, یعنی آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ بیٹ, یہ تمام برین سے کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کے ہر انسان کی آواز کو اس نے ریکارڈ کر رکھا ہے. میرے پیچھے سے بھی کوئی آواز دے گا نا تو یہ فوراً میچ کر لے گا کہ یہ ویوز کس کی آواز سے میچ کرتی ہیں, اور فوراً بتا دے گا کہ یہ فلاں کی آواز ہے. اس قدر باریک اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں. اسی طرح کسی بھی انسان کو دیکھ کے فوراً پہچان لے گا کہ یہ تصویر فلاں صاحب کی ہے اور یہ فلاں شخص میرے سامنے کھڑا ہے. اسی طرح سے جو جتنے بھی امیجیٹ ڈیسیژن ہیں, مثلاً یہ میرا ہاتھ گرم پہ پڑ جاتا ہے
تو یہ یہاں سے سینسر صرف اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہے جو یہ جسم کی ریکوائرمنٹ سے یا جسم کے ٹیمپریچر سے، اور ایک سیکنڈ میں یہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ اس کو فوراً ہاتھ کو اٹھا لیں. اگر ہمارا یہ ہے اس کا اس پورے یہ اسٹیٹ سمجھ لیں، یہ ساری اسٹیٹ سمجھ لیں جسم کو، اور جو کنٹرولنگ ہے اس کا وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پورا پبلک سیکٹر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پبلک سیکٹر بہت بڑا بنا دیا ہوتا اور یہ ہاتھ چھوٹے ٹیڑھے میڑے ڈسپرپورشنیٹ ہوتے اور جسم کے باقی لمبس ڈفرینٹ ہوتے اور یہ اتنا بڑا ہوتا پھیلا ہوا، تو جب میرا ہاتھ پڑتا کسی گرم پر تو وہ جو سینسرز اطلاع دیتے ہیں کہ جی یہ گرم پہ چلا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو فلاں ڈپارٹمنٹ کا رول ہے. پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے فلانے وزیر کو بھیج دو، وہاں سے وہ کہتا ہے کہ سیکٹری پاس، وہاں سے وہ کہتا ہے جی ڈپٹی سیکٹری پاس جائے گا، وہاں سے کہتا ہے نہیں SO1 کا کام ہے، SO2 کا ہے. اور جتنی دیر میں وہ سارے اپنی رپورٹ دیتے کہ نہیں جی اس پہ کمیٹی بنانی پڑے گی، اس پہ کمیٹی بن جاتی، اور کمیٹی بننے کے بعد وہ جب فیصلہ لیتے تو وہ ہاتھ تو ہوتا ہی نہ، فیصلہ اس نے کیا لینا تھا. تو بالکل اسی طرح ہمارا یہ سارا نظام ڈیولپ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایکچوئل ایگزیکیوٹرز نہیں ہیں. ان میں سے کوئی کسی عمارت کی اینٹ نہیں لگا رہا، ان میں سے کوئی کسی سڑک کی تعمیر میں ایک پتھر بھی خود نہیں جوڑ رہا، کوئی بھی اس کے اوپر لک خود نہیں ڈال رہا. یہ ڈلوائی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے، عمارت بناتی ہے وہ. یہ صرف اور صرف کاغذی کارروائی کے فورم ہے. ان کی جو وہاں پہ آپ انجینئر بٹھا رہے ہیں، وہ انجینئرنگ کا کام یہ نہیں کر رہا کہ وہ جا کے کوئی باقاعدہ انجن بنا رہا ہے، اس سے وہ کاغذ کا کام لے رہا ہے. انجن وہی بنا رہا ہے جو پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بہت سے لوگ تیار کر دیے جن کا عملاً کوئی رول نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جی سر، آپ سے فردر بات کروں گی، وقفہ ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر آپ جو بات کر رہے تھے اس کو فردر کنٹینیو کیجیے گا. میں اس بات کو دوبارہ شروع کرتا ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پبلک سیکٹر کو ریویو کرنا پڑے گا. اس سے ہمیں ضرورت کے مطابق رائٹ سائز کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹا ہی کرنا ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہو، لیکن ہمیں رائٹ سائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. سائز اس کا جو ہے، میں سول سروس میں رہا ہوں 26 سال سے زائد میں نے سول سروس کی ہوئی ہے، اور سول انجینئر بھی ہوں، لائر بھی ہوں. اور میں نے سسٹم کے ساتھ چونکہ میرا لمبا ٹکراؤ گیا تو اس دوران مجھے بہت کچھ سمجھنے کی موقع ملا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ان پریشانیوں سے گزارا، ان مشکلات سے گزارا. اور اگر ان سے نہ میں گزرتا تو میں ان باتوں کو شاید نہ سمجھ پاتا. میں چونکہ سول سروس سے آیا ہوں تو انجینئر ہونے کے والے سے میں ایک بہتر لائر ہوں کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے اور کنسٹرکشن کے ایشوز کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سروس میٹر کا بھی اچھا لائر ہوں، اس کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں نے اپنے بہت مقدمات خود لڑے ہیں، سپریم کورٹ تک رپورٹڈ کیسز ہیں میرے، آزاد کشمیر کے حد تک. تو میں بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ تمام اس کو پبلک سیکٹر کو ہم دوبارہ سے دیکھیں. جب میں نے اسلام آباد اپنی وکالت شروع کی تو میں نے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ کتنے سول سرونٹ ہیں اور کتنے ادارے ہیں کہ بزنس اسکوپ کو آبزرو کرنے کے لیے، تو جس وقت میں نے اداروں کا اسلام آباد کے اداروں فیڈرل کے اداروں کے لیے لسٹ نکالی تو آپ بلیو کریں کہ وہ 2 لائنوں میں کاغذ پہ 3-4 صفحوں پہ گئی، کئی 100 ادارے ہیں شاید. اور اس وقت جب میں نے چیک کیا تو اس وقت ہمارے جو امپلائیز وفاق کے تھے وہ 10 لاکھ سے زائد تھے. اب تو شاید اس سے بھی زائد ہوں، 10 لاکھ سے بھی زائد تھے. تو جس وقت میں نے یہ ساتھ دیکھا، اور آپ بلیو کریں کہ اس میں متعدد ایسے گورنمنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ ادارے اور ایکٹ کے تحت بنے ہوئے تھے ادارے کہ جن کی کبھی افادیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں.
ان کا نام ہی ہم نے کبھی نہیں سنا. بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر ایسے ادارے ہیں, اس کے امپلائی ہیں, ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں, ان کے سیکٹری ہیں, ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے وزیر ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, ان کے پیٹرول ہیں, ان کے ٹی اے ڈی ہیں, ان کے دفتر کے اخراجات ہیں, بجلی کے بل ہیں, اسٹیشنری ہے, تو یہ سارے کا سارا پبلک سیکٹر پہ لوڈ پڑا ہوا ہے. اور جب آپ امپلائمنٹ بہت زیادہ کر لیں گے, ڈیفینیٹلی آپ ان کی تنخواہیں نہیں امپروو کر سکیں گے. جب آپ کی تنخواہیں انڈر پیڈ رہیں گی تو وہ کرپشن بائی کمپلشن پہ مجبور ہو گئے. آپ نے پورے نظام کو کرپشن بائی کمپلشن پر لے آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام اداروں کو دوبارہ ریوزٹ کریں. اچھا. اور آپ دیکھیں کہ کس ادارے کی ضرورت ہے, کس کی نہیں ہے, کون سا ادارہ جو ہے وہ اس کو کس ادارے سے مرج کر دیا جائے, اور وہ رول بھی وہ ادارہ پرفارم کرے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. آپ ایک ویبڈا کو دیکھیں. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے جہاں تک یاد ہے ایک ویبڈا ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا. یہی بجلی کے پروڈکشن کو بھی دیکھتے تھے اور یہی بجلی کے بل بھی لیتے تھے, سب کچھ انہیں کا کام تھا. ایک جنرل صاحب لگے مشرف صاحب کے دور میں, انہوں نے اٹھا کے اس کا بنا دیا پتہ نہیں جین کو اور پیپ کو اور ویبڈا, یہ سب لدا کر دی. اب اس کا نقصان کیا ہوا, میں صرف ایک اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو اگر آپ صرف ایک الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کرتے اور اس میں سے جو واٹر اینڈ پارٹ پانی سے پیدا ہوتی ہے اس کو آپ ویبڈا کا نام دیتے, نیچے جو آپ فیول سے اور کول سے جنریٹ کر رہے ہیں وہ جینکو میں آ جاتا, جو اٹامک سے ہے اس کا اٹامک کے والے سے کوئی نام ہوتا, جو سولر کے تھرو پروڈیوس کرتا سولر, اور جو ونڈ کے تھرو کرتا ونڈ, جس سورس سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو آپ کا اوپر ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا, اور پھر جو اس کا ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے وہ بھی اسی کی ایک برانچ ہونی چاہیے. اب یہ سارے ایک دوسرے سے لد ہیں. ویبڈا والے کو یہ پتا ہے کہ کتنا پانی اس دفعہ آنے کی توقع ہے, بارشیں کتنی ہوں گی, کتنی بجلی ہم پانی سے پیدا کر سکتے ہیں, ادھر سے کتنی بجلی کوئلہ اور پٹرول سے چاہیے ہوگی, کتنی بجلی جو ہے وہ ہمیں کہیں سے سولر سے آ رہی ہے, کس سے آ رہی ہے. اب اس کے اوپر جو ٹاپ سینٹر ہے وہ اس کا وزیر ہے. اب وہ ایک وزیر جو ہے وہ ایک سیاسی آدمی ہے جو سمجھتا ہی نہیں اس کام کو. آپ جب یہ سارے کوئی ایک واپس ڈپارٹمنٹ کریں, اس کا نام خالی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ رکھیں, اس کی برانچز بنائیں, ویبڈا, جین جو اس کا پاور جنریشن سے جو کچھ بھی, اوپر ٹاپ ہیڈ ایک ہونا چاہیے. انہیں پتا ہو کہ کتنی بجلی اس سال متوقع ہم پانی سے پیدا کر لیں گے, کتنا پانی ہمارا ویسٹڈ جا رہا ہے جو پاور جنریشن میں رول پلے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو تھوڑا سا میں ناظرین کے لیے کر دوں کہ ہم نے پانی جتنا کوانٹم میں فلو کر رہا ہے اور جتنا ہیڈ اویلیبل ہے کسی جگہ پہ, اور جتنی ویلاسٹی ہے جو کوانٹم ہے, اس کی بنیاد پر ہم نے یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ ہمیں کس کس جگہ پر وہ تمام سورسز اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ ہم پانی سے الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. ناؤ دے ہیو ٹو پلان کہ جی اتنا ہم بجلی کے بل دے رہے ہیں, ڈیم کے لیے علیحدہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے, اس کے اندر ہی اتنا پیسہ موجود ہونا چاہیے. اور اگر ویبڈا کا سائز چھوٹا ہو, الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا رائٹ سائز ہو, تو ان کے پاس ان کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم ہو جائے اور ان کے پاس ڈیولپمنٹل ریسورسز بڑھ جائیں, اور وہ اپنے ڈیولپمنٹل ریسورسز سے ریگولر بیسس پہ یہ پاور جنریشن کے پروجیکٹس وہ بناتے چلے جائیں. اس کے لیے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جب پبلک سیکٹر بہت بڑا کر دیا, ہم نے ملک کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر بڑھا دیا, ڈیولپمنٹل ریسورسز تھوڑے رہ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کا پورا بوجھ ایک عام شہری برداشت کر رہا ہے, جس کا ٹیکس جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو ہر ادارے, اب آپ یہ دیکھیں جی عرصے سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان اسٹیٹ مل کو ٹھیک کریں گے. کیسے کریں گے جس میں آپ نے اوور امپلائمنٹ کر دی, پولیٹیکل آپ نے جاب ایکسچینج بنا دی. اس کو جب تک آپ دوبارہ چھانٹی نہیں کریں گے, اس میں پولیٹیکل انڈکشن کو فارغ نہیں کریں گے, وہ لوگ جو ڈیلیور نہیں کرتے, گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں لینے, ان کو نہیں نکالیں گے, آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جب تک کم نہیں ہوگا, ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں ہوگا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایون بزنس میں کوئی انڈسٹری چل رہی ہے, اس میں جب آپ امپلائی کرتے ہیں تو میننگ فل امپلائمنٹ سے اس کی پروڈکشن کی کوالٹی اور پروڈکشن بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ایک آپٹیمم پوائنٹ آتا ہے, اس آپٹیمم پوائنٹ سے جب آپ مزید اس میں امپلائمنٹ بڑھاتے ہیں تو وہ گراف اگین نیچے جانا شروع ہوتا ہے. امپلائمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے, گراف پروڈکشن کا نیچے جانا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس میں یہ تقسیم کار ہی نہیں ہوتی کہ کون سا رول کس کا ہے, کون سا کس نے کرنا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ
کم کام کرے اور وہ زیادہ مفادات لے. ہاں یہ تو ہے, ٹھیک ہے, بالکل نیچر ہے. جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اوور امپلائمنٹ کر دیں گے, مجھے ایک دو دفعہ کام پڑ گیا یہ پاکستان سیکریٹریٹ جانے کا, اور بھی کئی اداروں میں پاکستان سیکریٹریٹ گیا. آپ بلیو کریں ایک ایک کمرے میں 2-2 4-4 ایس اوز بیٹھے ہوئے. ڈپٹی سیکرٹری کا دروازہ کھولا تو 2-2 4-4 ڈپٹی سیکرٹری بیٹھے ہوئے, کرتے کچھ بھی نہیں پورا دن, اور سارا دن فارغ بیٹھے ہیں. وہ ادھر کی فائل ادھر بھیجتے ہیں, ادھر کی ادھر بھیجتے ہیں. کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. آپ کو یہ ساری لائبلٹی ختم کرنی پڑے گی. پبلک ایکسچیکر سے جب لوڈ ہٹے گا آپ کا ڈیولپمنٹل ریسورسز جنریٹ ہو جائیں گے, آپ جو لون لیے ہیں وہ واپس پے آف کر سکیں گے, اور آپ اس سے کوئی پروڈکٹیوٹی کر سکیں گے. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو انڈر پیڈ رکھیں گے تو وہ مجبور ہیں کرپشن, اور آپ نے گورنمنٹ نے ان کو خود کرپشن پہ مجبور کر رکھا. آپ آج کے ایک عام شخص کے جینے کے تمام نارمز کے حوالے سے اندازہ کریں کہ کسی منصب کے حوالے سے جو ہماری سوسائٹی اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایسے لباس میں ہوگا, ایسی رہائش میں رہتا ہوگا, تو آپ اس اعتبار سے ورک آؤٹ کریں کہ اس کے لیے اس کو کتنے تنخواہ ہونی چاہیے, کیا مراد ہونی چاہیے, آپ وہ دیں. اور آپ وہ جو تنخواہ مراد کو لاجیکل کریں, ان کو کسی کموڈٹی کے ساتھ جوڑ دیں, سونے کے ساتھ جوڑیں, اس کو چینی کے ساتھ جوڑیں, اس کو فیول کے ساتھ جوڑیں, تاکہ جب اس کا ریٹ چینج ہو ان کی تنخواہیں از خود تبدیل ہو جائیں, ان کی بائنگ کیپیسٹی میں فرق نہ آئے. پلس اس میں یہ بھی شامل رکھیں, اس نے کل اپنے بچے بیانے ہیں, اس نے اپنی چھت بنانی ہے, بالکل صحیح ہے, اس نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی جینا ہے. آپ اگر اس کو وہ تنخواہ دیں گے جو مہینے کی ضرورت ہو, کیا اس کی صرف 1 ہفتے کی ضرورت پوری کرے گی, اور 3 ہفتے کی اس نے پیداگیری کرنی ہے, اور اس نے وہ پیداگیری اتنی کرنی ہے کہ اس نے کل اپنے بچے بیانے ہیں, اس نے اپنی چھت بنانی ہے, اس نے ریٹائر ہونے کے بعد جینا ہے, اس نے ماں کا سہارا بننا ہے, اس نے اپنی بیوہ بہن کا سہارا بننا ہے, کسی کا سہارا بننا ہے. بیسک نیڈز نہیں پوری ہو پا رہی نا. آپ نے لوگوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ جرائم کی طرف ہو. تو جب پبلک سیکٹر بائی کمپلشن فائنینشیل کرپٹ ہو جائے گا تو آپ تو ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور وہ جو پبلک سیکٹر بائی کمپلشن فائنینشیل کرپٹ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اٹھنے میں, کیونکہ وہ illogical ہے, انجسٹ ہے, انڈر پیڈ ہے, کرپٹ ہے, انکمپیٹنٹ ہے. وہ ایسا سکھ جو ہے, جیسے آپ دیکھیں ایک اگر حکومت کا لے لیں, ایک ایب نارمل سا شخص جس کا اتنا دماغ پھیلا ہوا ہو, ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں, اس کو آپ اس کمرے میں ہی چھوڑ دیں تو اس کمرے کا کیا اثر کرے گا؟ اس کرسی کو ہو سکتا ہے میز کے اوپر رکھ دے, وہ لائٹ کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دے. یہ پبلک سیکٹر یہ کچھ کر رہا ہے, اور اس میں سے ہر وہ جو جس طرح سے وہ ہوتا ہے نا, کسی گودام میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو ہر چوہا اس تلاش میں ہے کہ اس کو گودام کی کسی بوری تک رسائی مل جائے جس میں وہ ایک سوراخ کر لے, اور وہاں سے وہ اپنا لے کے چپ کر کے لے کے جاتا رہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہے, اپنی مجبوریاں پوری کرے. آپ جو کچھ تیار کر رہے ہیں وہ ڈیفیکٹو ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سول سروس لاز ڈیفیکٹو ہے. سول سروس لاز جو ہیں وہ غلامی کے قانون, اور وہ اتنا گندا غلامی کا قانون ہے کہ اس کے تحت تو آپ صرف, سچی بات میں کہوں گا کہ وہ تو شدول شاہ کے چوہے تیار کر رہے ہیں, اور شدول شاہ کے چوہے جو ہیں ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈیلیور کر لیں گے. جس شخص میں کانفیڈنس نہیں ہے, جس بندے میں جرأت نہیں ہے, جس بندے میں اپنی فری ول نہیں ہے, جس بندے کو کوئی اپریسیشن نہیں ہے, جس بندے کو کوئی غلط کرنے پر واقعی ثابت ہونے پر سزا نہیں ہے, تو وہ تو ایک ابنارمل سا ایک سیٹ اپ ہے, ایک ماسٹر آپ نے چھوڑا ہوا ہے, اور وہ ماسٹر پوری سوسائٹی کی تباہی کر رہا ہے, اس کی جو مرضی وہ کر رہا ہے, پوری سوسائٹی کی تباہی کر رہا ہے. اور میں بتاؤں پوچھنے والا بھی نہیں ہے نا, اوپر سے یہ دیکھیں ایسا سکھ پبلک سیکٹر سر کسی بھی حکمران کی زیر نگرانی کام کرے گا, وہ حکمران کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. وہ عمران خان کی طرح پندوں نسائے تو کر سکتا ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتا. بالکل. آج آپ یہ دیکھیں چینی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, سبزی مہنگی ہو رہی ہے, سب چیزیں کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول. اب آپ دیکھنا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, ان کو دیکھنا. اس کا تعلق ہے مینجمنٹ کے ساتھ. ڈی ایم جی کا کام ہے جنہوں کو دیکھنا. آپ وہاں پر اٹھا کے تو وہ اپنے چیتے لگا رہے ہیں, وہ کیا ٹائیگر کہتے ہیں, ٹائیگر فورس کو لگا رہے ہیں. اب ان کو جن کو نہ قانون کا پتہ, نہ پبلک سیکٹر کو سمجھتے ہیں, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے, نہ ان کی کوئی کیپیبلٹی ہے, کام تو مینجمنٹ کا نا. اب میری رائے یہ ہے, آپ آئین کو ترمیم کریں, تمام قوانین کو ترمیم کریں, آپ اس پبلک سیکٹر کو دوبارہ ری تھنک کریں. عمران خان اگر اپنے اس ٹینیور میں اتنا کر لیتا کہ یہ آئین
میں جو چیزیں درکار ہیں ان میں اصلاحات لے آتے, یہ قوانین کو ریویو کر لیتے, اور یہ ایک ایک کر کے ایک ادارے کو ریویو کر لیتے, اس ادارے کی پوری بریفنگ لیں اور کمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھائیں جو اس ادارے کو دیکھیں کہ اس کی رائٹ سائزنگ کیا درکار ہے, کون لوگ اس میں رہنے چاہیے, کون نہیں رہنے چاہیے, کتنوں کی ضرورت ہے, کتنوں کی نہیں ہے, اور جن کی ضرورت ہے ان میں وہ دوبارہ میرٹ پہ سلیکشن کر لیتے ہیں کہ جو اویلیبل ہے ان میں سے کون سا اس قابل ہے, اور کتنوں کے لیے ہمیں باہر سے کہیں سے دوبارہ نئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے. اور لائبلٹی لوگوں کو ریموو کرنا پڑے گا. آپ جب تک لائبلٹیز کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کمپیٹنٹ لوگوں کو, اور وہ لوگ جو آئین اور قانون سے سرین ہٹ کر پبلک سیکٹر میں آئے ہیں, آئین اور قانون کی وائلیشن میں آئے ہیں, جن کی تقرریاں ابتدائی ایبونیشن وائڈ ہیں, ان کی ترکیبیاں غلط ہیں, آپ جب ان کو لے کے چلیں گے ادارے تباہ ہوں گے. سر اپنی بات تو وائنڈ اپ کیجیے گا, جلدی 2 منٹس رہ گئے ہمارے پاس پروگرام ختم ہونے میں. وائنڈ اپ تو کیا کریں گے, ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بتایا جا سکے. ہم ایک ایک کر کے ایک ایک ادارے پر بات کریں گے, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو باثر کو ہوتے ہیں یا حکمران ہیں یا پبلک ہے, وہ سمجھ پائے کہ فالٹ کہاں پر ہے, اور جب وہ اس کی اصلاح شروع کریں گے تو ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ایک بہتر پاکستان مل سکے گا. میری یہ خواہش ہے منزل مراد کے اس پروگرام. ٹھیک ہے, کامران حفیظ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی مصروف میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جاتا ہے, اپنی ہوسٹ ندا منظور کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.